साथ तशरीफ़ फरमा हैं मरकज़ी शूरा के रुकन अलामा फ़रूकुल हसन क़ादरी साहब। बड़ी नवाजिश है इनकी कि हमेशा शफ़क़त से मोहब्बत से नवाजते हैं मुझे। तो अलामा साहब, एक तो वक़्त देने का शुक्रिया। दूसरा ये कि देख रहे हैं हम एक पिछले कुछ अरसे से कि बाज़ लोगों के नज़दीक तहरीक लब्बैक इस वक्त फ़कत एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे नज़र आ रही है कि जब कोई मामला हुआ, मुद्दा हुआ, बाहर निकले, हल्ला गुल्ला किया, अपने मुतालबात मनवाए, फिर आके घरों में बैठ गए। तो एक सस्टेनेबल जो परफॉर्मेंस होती है किसी भी सियासी जमात की और ख़ुसूसन मजहबी सियासी जमात की, वो इस हवाले से नज़र नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और हमारा मौक़िफ़ लोगों तक पहुँचाने का ज़रिया बने। बात इतनी सी है कि कोई भी मजहबी सियासी जमात पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी मजहबी और सियासी अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा और अपनी एक्टिविटीज़ शो नहीं कर सकी जितनी तहरीक लब्बैक ने की हैं। लेकिन बदनसीबी है और मुनाफिकत है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की कि वो इन चीज़ों को दिखाती नहीं है। अभी ट्विटर पे हमारे लाखों अकाउंट सस्पेंड होने के बावजूद भी आप देखें कि कल भी टॉप ट्रेंड पे NA 240 लब्बैक का, और वहाँ पे अमीर मोहतरम का एक मुख्तसर सी कॉल पे वहाँ पे पहुँचना और कराची का उनको वेलकम करना, ये इस चीज़ की अलामत है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इस्लाम के नाम पे जितनी भी मजहबी सियासी जमातें आई हैं उन सबसे एक बड़ी जमात है और जिसकी पौनी सदी में कोई मिसाल आप पेश नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो जियो की नज़र से और ARY की नज़र से पोशीदा है, इसलिए कि इस मामले में वो अंधे हैं कि इधर उनको कुछ नज़र नहीं आता। मिसाला नहीं है ना यहाँ। हाँ, मिसाला नहीं है, क्योंकि कौम की बेटियों के ये थरकते जिस्म दिखा सकते हैं, ये रसूलुल्लाह के दीन के गलबे के लिए कोई आवाज़ कौम तक नहीं पहुँचा सकते। तो ये आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कमीनगी है। बाकी दुनिया तो सारी जानती है कि ये नारा तो घर घर पहुँच चुका है कि आया आया दीन आया। अच्छा, इलेक्शन सर पे आ चुके हैं। बाज़ लोगों के नज़दीक इसी साल नवंबर दिसंबर में इलेक्शन का ऐलान जो है वो होने जा रहा है, और बाज़ के नज़दीक अगर टाइम पूरा भी हो 5 साल का तो अगला साल तो इलेक्शन का है ही। तो आप मरकज़ी शूरा के रुकन हैं, सेंट्रल कमेटी के सारे निज़ाम को देख रहे हैं, तो तहरीक लब्बैक की आइंदा इलेक्शन के हवाले से क्या स्ट्रेटजी है, कहाँ कहाँ से उम्मीद? वजह से अभी लब्बैक के जो बल्दियाती इंतखाब हुए बलूचिस्तान के, उसके अंदर भी लब्बैक के भारी तादाद में कैंडिडेट्स थे और कुछ जीते भी, लेकिन सूबाई और कौमी इलेक्शनों के हवाले से क्या देखने को मिलेगा? इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हैरान कुन नताइज होंगे, क्योंकि जितना ये हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही हम इनके मद्दे मुकाबिल अपनी क़ुव्वत को जो है वो मज़बूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा भरोसा अपने रब पे है और वो यकीनी तौर पे बड़ा गयूर है अपने दीन की, वो हमसे ज़्यादा गैरत रखता है। तो हमें उस पे बड़ा मान है इंशाअल्लाह कि आने वाले वक्त में तहरीक लब्बैक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देगी इंशाअल्लाह। अच्छा, देखा जाए तो एक नौज़ायदा जमात ही है, 4-5-7 साल सियासी सेटअप में इसको हुए हैं, तो किसी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट, इत्तेहाद, कोई ऐसी वैसी बातें चल रही हैं? देखिए जी, सरे दस्त तो ऐसी कोई बात नहीं। जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं उनके बारे में सरे दस्त जो बातें हुई हैं उसमें अक्सरियत का नुक्ता नज़र ये है कि हमने लोगों को बताया है और अब जो महसूस किया है दिली तौर पे कि ये बुरे लोग हैं, इन लोगों ने कौम के साथ अच्छा नहीं किया। यानी ये अग़ियार के मकासद को पूरा करने के लिए इक़्तिदार में आते हैं या अपने ज़ाती मकासद के लिए आते हैं, ये कौम के लिए कुछ भी नहीं सोचते। मसलन आप नून लीग का आप देख लें कि उनका इक़्तिदार का दौर आता है तो पाकिस्तान में कुलभूषण यादव बचा रहता है और मुमताज़ हुसैन कादरी फांसी पे चढ़ जाते हैं। ये जब आते हैं तो मसाजिद के 3-3 अतराफ़ से स्पीकर भी उतर जाते हैं। ये जब आते हैं तो महंगाई, ये तो पहलों की बात हो रही है। उसके बाद आते हैं जी खान साहब, वो रियासत मदीना का नाम लेके आते हैं। वो जब आते हैं तो फिर वही होता है कि आसिया मलूना रिहा हो जाती है और उसके ख़िलाफ़, उसकी रिहाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले जो हैं वो हज़ारों लोग जेलों में चले जाते हैं। हमारे क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन वो इस हालत में, आपको पता है कि 6 माह से ज़्यादा की असीरी, गर्मी और सर्दियाँ दोनों हालात वो असीरी में गुजारते हैं। फिर रियासत मदीना के नाम लेकर इन्होंने जो हमारे साथ किया, फिर आज भी मैं इंटरव्यू सुन रहा था इमरान खान साहब का कि यार इतने बड़े मुनाफिक आदमी कि उनसे किसी ने पूछा कि क्या जब आप इक़्तिदार में आएंगे, पुराना एक इंटरव्यू था, उसमें वो कह रहे थे कि
اگر آپ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑی تو کاف لیگ اور MKM سے آپ اتحاد کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ایسا اتحاد کروں تو مجھ سے بڑا منافق کون ہے. تو وہ تو اپنے بقول خود منافق اعظم ہے. ابھی آج کا غالباً ان کا انٹرویو تھا یا پریس کوئی کانفرنس میں بیان کر رہے تھے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب انہوں نے ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی کی. 2 دفعہ فضل الرحمان صاحب آئے, بلاول صاحب آئے, فلاں آئے, تو میں نے تو کسی کے لیے رستے نہیں روکے. تو اس کے چہرے کے اوپر آپ اگر غور کریں تو اس کے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہوتے, کیونکہ وہاں پہ سارے لوگ پیٹ بیٹھے ہوتے ہیں. نام نہاد میڈیا ہے جو روپے لے کے پیسے لے کے جن کا مزاج اور سوالات بھی بدل جاتے ہیں. کسی نے اس سے نہیں پوچھا کہ جناب ان کے لیے تو چلو آپ, کیونکہ وہ آپ جیسے ہی تھے, آپ نے رستہ نہیں روکا, تو لبیک کے لیے خندقیں کس نے کھودی تھی. آپ کہتے ہیں کہ میرے اوپر 8 پرچے جو ہیں وہ جناب ہو گئے. 97 FIR صاحبزادہ سعد حسین رضوی کے اوپر کس نے کروائی تھی؟ اچھا, سعد رضوی پہ 97 FIRs جو تھی وہ کس نے کرائی تھی؟ اسی طرح میرے اوپر 16 سے زیادہ FIRs ہیں. باقی کوئی رکن شورا ایسا نہیں ہے جس کے اوپر FIR نہ ہو, کوئی ایکٹیو کارکن نہیں ہے. تقریباً پنجاب کے اندر 1200 سے زیادہ FIRs موجود تھی. تو وہ کس نے کرائی تھی؟ ابھی تک آپ چلے جائیں ATC کورٹ کے اندر تو کورٹ نمبر 1 2 3 کے اندر روزانہ آپ کو سینکڑوں لوگ نکلتے ہوئے باہر نظر آئیں گے جو ابھی تک پیشیاں بھگت رہے ہیں. آپ پوچھیں کہ یہ پرچے کس نے کروائے تھے اور کس کے کہنے پہ ہوئے تھے. آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ چیف منسٹر اور فلاں 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 ظالم ہے تو آپ نے جو بیج بویا ہے وہی آپ نے کاٹا ہے. اور اس کے اوپر جتنے بھی ہمارے اینکر ہیں ان کا منافقانہ رویہ بشمول عوریہ مقبول صاحب کے, کہ ان کو پتہ نہیں یہ چیزیں پھر کیوں بھول جاتی ہیں اور پھر وہ ایک ظالم کی حمایت میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو اس کا ظلم بھی یاد نہیں دلاتے اور اس پہ وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے. یہ ایک تکلیف دہ چیز نہیں. عوریہ مقبول جان صاحب تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. وہ برکت بابا رضوی صاحب نے ان کو اسٹیج پہ بلایا, بیانات دیے اور وہ حمایت کرتے رہے ہیں آپ, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں بدنصیبی سے یہ ان کا بہت بڑا فالوور رہا ہوں. میں اس پہ شرمندہ ہوں. میری تحریک کے خاص طور پہ میرے شورا کے بہت سارے ساتھی تھے جو شروع سے حضرت کے عوریہ مقبول صاحب کے ہمارے اسٹیجوں پہ آنے کے مخالف تھے. انہوں نے کہا کہ یہ پنجابی میں کہتے ہیں کسی گڑے دا ڈھکن نہیں ہے. تو میں اس وقت کہتا تھا کہ نہیں جی آپ نا مہربانی کریں کہ ان کو آنے دیں. انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے تشریف لائے ہمارے اسٹیجوں پہ, انہوں نے توجہ لی ہے اور پھر بعد میں جس وقت ان کی فین فالوئنگ بڑھی ہے تو بعد میں پھر اس کو مناسب ریٹ پہ بیچا ہے. نہیں, عوریہ صاحب تو 20 سال پرانے صحافی ہیں. ان کی فین فالوئنگ تو, ان کی ریٹنگز تو, اور ان کا جو ایک انفلوئنس ہے معاشرے پہ وہ تو کافی سالوں سے ہے. ہمارا ایک سوال ہے یہ ان سے, لیکن یہ آپ کے سوال کا میں پہلے جواب دیتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ وہ 20 سال پرانے صحافی, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی بھوک کبھی نہیں مٹتی. علم کی بھوک, پیسے کی بھوک, اقتدار اور شہرت, یہ وہ چیزیں ہیں جس کو جتنا مرضی مل جائے تو اس کی طلب جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. تو فین فالوئنگ بھی ایک بھوک ہے جس کی آپ کہیں کہ کوئی حد نہیں ہے, اس کی حد موت ہی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ میرا ان سے جو اختلاف ہے وہ اس بنیاد پہ ہے کہ خدا کے بندے یہ صابر شاکر جیسا بندہ کرے یا عمران ریاض جیسا بندہ کرے یا کوئی ایسے لفافے صحافی کریں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں, جن کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے. آپ جیسے لوگ, دین کے حلیے میں بیٹھنے والے لوگ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حوالہ دینے والے لوگ, قرآن کی آیات کے حوالے دینے والے لوگ, آپ ایک ایسے بندے کے ساتھ کھڑے ہیں جس نے ہمارے ساتھ جو کیا وہ آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اور آج تک وہ اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہے. اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ وہ آسیہ ملونہ کو رہا کرنے سے پہلے ہی وہ انٹرویو میں کہہ چکا تھا کہ آسیہ کچھ ہفتوں میں آپ کے پاس ہوگی. یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا, یہ آپ نے انٹرویو سنا ہوگا. اس نے پوچھا کہ ہم امید رکھیں کہ کتنے عرصے میں, تو اس نے کہا جی یہ بس کچھ ہفتوں کی بات ہے, میں یہ آپ کو بتا نہیں سکتا. تو یہ کہنا کہ یہ عوریہ صاحب کا میں انٹرویو سن رہا, نہیں, عوریہ صاحب تو کہتے ہیں کہ میں صرف اس لیے اس کے ساتھ ہوں کہ وہ امریکہ کے خلاف کھڑا ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں جی. انہوں نے کہا کہ جی اس کو کس نے رہا کرایا, جی اس کو جی کورٹوں نے رہا کرایا, اس کو فلاں کیا ہے. تو خان صاحب خود اقرار کر رہے ہیں کورٹوں کے رہا کرنے سے ہفتوں پہلے, مہینے پہلے کہ جی میں اس کو رہا کراؤں گا اور اتنے عرصے میں وہ آپ کے پاس ہوگی. تو آپ اس کو مانیں کہ آج تک اگر یزید کو لعنتیں پڑ رہی ہیں تو وہ یزید خود نہیں آیا تھا کربلا میں مارنے کے لیے, اس نے بھی آگے بندے رکھے ہوئے تھے. تو جس طرح آگے اس وقت ابن زیاد یا شمر جیسے لوگ تھے, تو آج بھی پاکستان کی جو عدلیہ ہے یا باقی چیزیں ہیں یہ خان صاحب کے اشاروں پہ, جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے اس کے اشارے پہ ناچنے کے لیے پاکستان کا ہائی کورٹ, پاکستان کی سپریم کورٹ اور یہ تمام عدلیہ موجود ہوتی ہے. تو انہیں عدالت لگ سکتی ہے مجھ پہ بھی, آپ پہ بھی؟ نہیں, آپ پہ نہیں لگے گی کیونکہ یہ میرا نقطہ نظر ہے. آپ تو سوال کر رہے ہیں.
میں تو پاکستان کی عدلیہ کو, خاص طور پہ پاکستان کی سپریم کورٹ کو, میرا یہ اعتراض اس پہ بنتا ہے کہ یہ ان کے خاص طور پہ 1 سال کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں وہ انتہائی منافقانہ اور جانبدارانہ ہوئے ہیں کہ یار شیریں مزاری کے گرفتاری پہ آدھی رات کو کورٹ کھل جائے اور لبیک والے جو ہے وہ آپ کو پکارتے رہیں اور ہماری لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں. مسجد رحمت للعالمین لہو لہو ہو. میرا آج بھی وہ انٹرویو آپ کو میں نے وائس میسج بھیجا تھا, اور یہ آپ کا میں احسان مند ہوں کہ آپ نے اس وقت جب ہماری کہیں آواز نہیں جا رہی تھی تو آپ ان چند لوگوں میں تھے جو ہماری آواز لوگوں تک پہنچا رہے تھے, کہ میں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب اب سموٹو لیجئے, اور بھی اداروں کو ہم نے متوجہ کیا تھا. تو اس وقت تو کسی نے سموٹو نہیں لیا. جب آپ ہماری لاشیں گرنے پہ بھی سموٹو نہیں لے سکتے, جب ہمارے گھروں میں چادر چار دیواری کے تقدس پامال ہو رہے تھے, سید زادے اور علماء کے گھروں کی چادر چار دیواری کے تقدس پامال ہو رہے تھے, اس وقت تو کسی کو نظر نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور شیریں مزاری کی جو ہے وہ گرفتاری پہ فوراً جو ہے نا حقوق انسانی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے. یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے, مجھے نہیں سمجھ نہیں آیا. اچھا, میں آخری سوال کی طرف بڑھتا ہوں, آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا. اب اسٹیٹ ایڈجسٹمنٹ اتحاد کی بات ہوئی, لیکن خصوصی طور پہ مذہبی جماعتوں کے اتحاد کے حوالے سے ہر دور میں ہر الیکشن سے پہلے بات کی جاتی ہے, خصوصاً تحریک لبیک کے ایک ابھرتی ہوئی پنجاب کی سطح پہ مذہبی جماعتیں ہمیشہ پیچھے رہی ہیں, بیک پہ ان کو دھکیلا گیا, لیکن تحریک لبیک نے آ کے اس تاثر کو چھوڑا ہے. پہلے الیکشن میں تقریباً پنجاب سے 25 لاکھ کے قریب انہوں نے ووٹ لیے. تو اب مزید جو ہے وہ انفلوئنس اس کا بڑا ہوگا, ووٹ بینک بڑا ہوگا. تو اب اگر کوئی کوشش ہوتی ہے, مختلف ہشام الہی ظہیر صاحب ہیں, معاویہ اعظمی صاحب ہیں, شاہ ویس نورانی صاحب ہیں, جمعیت علماء اسلام والے فضل الرحمان صاحب ہیں, یا دیگر مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو کے الیکشن لڑتی ہیں, تو لبیک کا رسپانس کیا ہوگا؟ دیکھیں, اس حوالے سے اگر وہ آ کے اپنا پرپوزل رکھتے ہیں تو بالکل بات ہو سکتی ہے. اس حوالے سے کسی کے لیے دروازے بند نہیں ہیں, لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس آنے سے پہلے جو بھی آئے اس کو کم از کم ہمارے بیانیے کا بوجھ اٹھانے کا حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا بیانیے کا بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے کہ نہیں. وہ کیا ہے من سب نبی فقتلوہ, وہ کیا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, وہ کیا ہے آیا آیا دین آیا, اور وہ کیا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تو میں جہاں تک دیکھتا ہوں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے پریشر کے اوپر جب راہیں جدا جدا ہو جاتی ہیں تو پھر اتحاد کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا. جب مشکل حالات میں کوئی بندہ ساتھ چھوڑتا ہے تو اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو اس وقت سے میرے خیال میں اس وقت سے ڈرنے کے لیے کوئی تحفظات ساتھیوں کے دل میں ہوں تو یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن دروازے تو سب کے لیے کھلے ہیں. کوئی بھی اگر آتا ہے تو اس معاملے میں اب بڑی جماعتیں جو ہمارے پاس آ چکی ہیں, مثلاً پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں, آ چکے ہیں, اور کئی ان کے وفود آ چکے ہیں, نون لیگ آ چکی ہے, پی پی کے لوگ آ چکے ہیں. تو ہم نے ان سے یہی بات کی ہے کہ ہم اگر اقتدار میں کوشش کریں تو کیا آپ لوگوں کے لیے, اگر مقصد رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لانا ہو تو پھر آپ آئیں, اس معاملے میں ہمارے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوں, تو پھر ہم اس پہ غور کرتے ہیں. ویسے جو قائد ہیں علامہ سعد حسین رضوی صاحب, ان کی سوچ مذہبی جماعتوں سے اتحاد کے حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں, امیر محترم ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ ملت اسلامیہ کی بات کرتے ہیں. وہ کسی ایک خاص جماعت یا خاص گروہ کے لیڈر نہیں ہیں, وہ ملت اسلامیہ کے لیڈر ہیں. وہ یہی چاہتے ہیں کہ بھئی اب بہت ہو گیا, آپ 1450 سال سے آپ دیکھیں نا کہ اسلام کا بیانیہ جو تھا اس کو دوبارہ اقتدار کے اوپر خاص طور پہ اور قوت میں لانے کی ضرورت ہے. اب وہ تمام معاملات جن سے قوم تنگ آ چکی ہے ان سے نظریں میرے خیال میں پھیر کے اب اس طرف آنا چاہیے کہ رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے جو بھی رکاوٹیں کفر اور اس کے اعلی کار مثلاً بنتے ہیں ان کو ہٹانے کا وقت آ چکا ہے. بہت شکریہ. وقت دل کے ناظرین, آپ نے علامہ فاروق اللہ حسن صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی.